अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 3। इन 7 दहाइयों में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इन्हीं सरहदी हदूदों की खातिर 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, जिनमें से एक के नतीजे में पाकिस्तान को मुल्क के मशरकी हिस्से से हाथ भी धोने पड़े थे। लेकिन लाखों जानों के ज़िया के बावजूद सरहदी तनाज़ात जूं के त्यों मौजूद हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा तनाज़ात कभी भी न सुलझने का नाम लिए हुए थे। इन तमाम तनाज़ात में सबसे पेचीदा और ला हासिल लड़ाई दुनिया के सबसे ऊंचे मैदानी जंग सियाचिन ग्लेशियर पर गुज़श्ता 33 बरसों से जारी है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान गुज़श्ता 33 बरसों से जारी इस जंग में इंसानों का मुकाबला इंसानों से कम और कुदरत से ज़्यादा है। सर्दी के मौसम में सियाचिन ग्लेशियर पर दर्जा हरारत -60 डिग्री तक गिर जाता है और बर्फानी तूफ़ान और हवाओं के चक्कर 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलते हैं और अपने साथ औसतन 40 फुट बर्फबारी लाते हैं। इस ग्लेशियर पर सालाना 8 माह बर्फबारी होती है और ऊंचाई की वजह से सिर्फ 30% तक ऑक्सीजन रह जाती है, जिसकी वजह से वहाँ सांस लेना दुश्वार तर हो जाता है। वहाँ मौजूद फ़ौज के सिपाहियों की ज़िंदगी बस अल्लाह के रहमो करम पे होती है। थरथरा देने वाली ठंड में वहाँ रहना ही जान जोखों का काम है। गजा के दुश्मन के वार के लिए हर पल चौकन्ना रहना, उनकी कार्रवाई पर जवाबी कार्रवाइयों के लिए हमेशा तैयार रहना। खून मुंजमद कर देने वाले मौसम में हमारे नौजवान सियाचिन पर LOC लाइन ऑफ कंट्रोल की हिफाजत पे ममूर होते हुए जिन मुश्किलात का सामना करते हैं, उनके बारे में आम इंसान तो सोच भी नहीं सकता। अकबर गिलानी ने 6 माह जैसे वहाँ गुजारे ये वही जानता था। अपनी ड्यूटी उसने पूरी जान फिशानी और ईमानदारी से निभाई। जब भी कभी आराम करने का वक्त मिलता, अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचता। वो तो अभी एक शादी करने पर ठीक से राज़ी नहीं था और कहाँ 2 शादियाँ। कभी कभी तो उसके बारे में सोच कर तो उसका दिमाग घूम जाता और कभी कभी वो बिना सोचे मुस्कुराने लगता। दिल की अजीब सी कैफियत थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अकबर, सिर्फ मेरा है। मैं बचपन से उसे चाहती हूँ। कुछ इसी तरह के अल्फाज थे शायद हुरैन के। वो सोचने लगा उसके बारे में। वो इस दीवानी लड़की के बारे में सोचकर मुस्कुरा देता। हे आर्मी मैन, आई एम इन लव विथ योर वॉइस। जोधा की आवाज़ कई बार उसके कानों में सुनाई देती। वो सर झटक के रह जाता। आज 6 माह बाद वो घर वापस आया था। रात का गहरा पहर था जब वो घर पहुंचा। हुरैन जो किचन से पानी लेने आई थी, अकबर को बाहर से गुजरकर अपने रूम में जाते हुए देख चुकी थी। वो तेज़ी से अपने कमरे की तरफ भागी। जाके एक नज़र शीशे के सामने खड़े होते अपने ऊपर डाली। अपने कपड़े तो ठीक लगे, मगर चेहरा। उसने कुछ सोचते हुए जल्दी से अपने शानों तक आते बालों में ब्रश फेरा और फिर से कैचर में मुक़य्यद करते हुए अपने कटावदार होंठों को सुर्ख लिपस्टिक से सजाए एक नाकदराना जायज़ा लिया। फिर दुपट्टा शानों पर अच्छे से फैलाए और दबे पांव चलते हुए अकबर के रूम की तरफ बढ़ने लगी। जोधा, जो शबनम गिलानी के वज़ू के लिए पानी गर्म करने किचन की तरफ आ रही थी, वो आधी रात को हुरैन को यूं नक्सक तैयार देखकर चौंकी। ज़रूर दाल में कुछ काला है, कहीं अकबर तो नहीं वापस आ गया। उसने दिल में सोचा। क्या करूं? उसने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। जल्दी से पानी लिए शबनम गिलानी के रूम में गई। वहाँ से निकलकर हुरैन के रूम के ड्रेसर के ऊपर रखी गई लिपस्टिक्स में से आतिशी गुलाबी कलर की लिपस्टिक का इंतखाब करते हुए अपने लबों पर लगाई और बाहर भागी। जाकर हैंडल घुमाया तो डोर अंदर से लॉक था। हुरैन को मायूसी ने आन गिरा, मगर वो हौसला न हारते हुए वापस सीढ़ियाँ नीचे उतरने लगी ताकि नीचे लाउंज में लगे की स्टैंड से उस रूम की डुप्लीकेट की ले आए। जोधा ने हुरैन को लाउंज में देखा तो अकबर के रूम का दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर उसे भी नाकामी का सामना करना पड़ा। उसके दिमाग में फ़ौरन एक तरकीब आई और उसने बिना एक लम्हा भी ज़ाया किए उस पर अमल भी कर डाला। अकबर, जो थकावट के बायस आते ही शावर लेने चला गया था, बाहर निकलकर खुद कुछ बेहतर महसूस कर रहा था। वो ट्राउज़र पहने शाने के एक तरफ टॉवल रखे एक हाथ से बालों को रगड़कर सुखा रहा था कि अपने रूम की खिड़की के बाहर उसे सरसराहट सी महसूस हुई। उसने अपना वहम जानकर ज़्यादा तवज्जो न दी और टॉवल एक तरफ फेंक कर कबर्ड से अपनी शर्ट निकाल रहा था कि जोधा, जो बाहर लॉन में रखी सीढ़ी उठाकर अकबर के रूम की खिड़की के जाविये पर रख के ऊपर चढ़ आई थी, उसकी खिड़की का शीशा बजाया। अकबर कबर्ड छोड़े खिड़की की तरफ आया। उसने खिड़की के पट वार किए तो सामने जोधा को देख हैरान हुआ।
پیچھے ہٹو، وہ تڑاک کر بولی اور اندر آنے کے لیے کھڑکی کے پٹ کو پکڑ کر کودنے کی کوشش کی۔ اکبر جو بالکل سامنے کھڑا تھا کہ اس کے اندر چھلانگ لگانے سے دونوں خود کو سنبھال نہ پائے۔ اکبر نیچے تو جودہ اس پر گری۔ اکبر جو اپنے اوپر اس نازک وجود کو گرے دیکھ خود سے دور کرنے کی کوشش میں تھا، اکبر اس کے گری آنکھوں میں دیکھنے لگا جہاں ہمدار کپ کپاتی ہوئی پلکیں سایہ فگن تھیں۔ چہرہ ایسے سرخ تھا جیسے سارے جسم کا خون چہرے پر سمٹ آیا ہو۔ حورین جو دروازہ کھول کر اندر آئی تھی تاکہ اسے کھانے کا پوچھ سکے، ان دونوں کو فرش پر ناقابل اعتراض حالت میں فرش پر پڑے دیکھ حق تک رہ گئی۔ اسے اپنے ضبط کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے تنفن کرتی پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ ایسا کچھ نہیں جیسا تم سوچ رہی ہو، اکبر نے جودہ کو خود سے پیچھے دھکیلا اور تیز رفتار قدموں سے حورین کی طرف باہر بڑھا۔ حورین نے اس کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ نظر اس کی سنجیدہ چہرے پر پڑی جہاں لپسٹک کا نشان واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ حورین کے آنسو بلا اختیار ہی اس کے گالوں پر پھسلے۔ ایسا کچھ نہیں جیسا تمہیں سمجھ آیا، کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی سچ نہیں ہوتا۔ وہ پیچھے مڑ کر جودہ پر تلخ نگاہ ڈال گیا۔ ہائے رام، تم کیا سمجھی؟ جودہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ یہ لفظ مت بولا کرو، اکبر نے جودہ کو سرد مہری سے کہا۔ اپس، کیا کروں، عادت ہے بولنے کی، بہت بار کوشش کی مگر چھوٹتی ہی نہیں، وہ شرمندگی سے بولی۔ اکبر اس کی بات پوری سنے بغیر حورین کے شانے پر ایک ہاتھ رکھ کر اسے ہلکا سا ساتھ لگایا اور دوسرے ہاتھ کی پوروں سے اس کے موتی چنے۔ جاؤ جا کے آرام کرو، صبح بات ہوگی اس بارے میں، وہ نرمی سے اسے کہنے لگا۔ حورین نے ایک جتلاتی ہوئی نگاہ جودہ پر ڈالی، وہ لب بھینچ کر رہ گئی اور پھر واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس سے پہلے کہ جودہ اپنی حرکت کی وجہ سے اکبر کے عتاب کا شکار بنتی، اس نے وہاں سے فی الحال کھسک جانے میں ہی عافیت جانی۔ وہ پیچھے سے ہوتی ہوئی اس کی نظروں سے بچ کے نکلنے کی کوشش میں تھی کہ اکبر نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے جانے سے روکا اور اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ کون ہو تم؟ یو نیور نو، آئی ایم یور وائف، وہ بنا ڈرے بولی۔ اندر سے ڈر بھی تھا کہ وہ اس کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر کچھ خوفزدہ تھی، مگر اس پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ مجھے گھماؤ مت، جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو، ورنہ میرا میٹر گھوم گیا نا تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اس کی باروب کڑک آواز سن کر اس کے بدن میں کپکپی سی دوڑ گئی۔ جودہ، وہ نظریں جھکائے ہوئے بولی۔ جانتا ہوں آگے کا تعارف، اسے تمیز سے بات کرتے دیکھ اکبر نے بھی لہجہ دھیما کیا۔ ایڈونچر کرنے آئی تھی پاکستان، تمہیں دیکھا تو سب سے پہلے تمہاری آواز سے عشق ہوا، وہ پلکیں جھپکا کر انداز سے بولی۔ اکبر کا چہرہ اس کی بات پر کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ پھر تم سے اور اب تمہارے مذہب سے بھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بتانے کو، آخری بات وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سادہ سے انداز میں بولی۔ بیک گراؤنڈ، اکبر نے ایک اور من میں مچلتا ہوا سوال داغا۔ راجستھان میں رہتی تھی، کینیڈا سے تعلیم حاصل کی جو کہ ابھی نامکمل ہے۔ ایک ماسا تھی جو مر گئی، بھائی بھی نہیں رہا، ایک بھابھی اور راجا ہیں، اکیلی تھی لیکن اب اکیلی نہیں رہی، تم جو مل گئے، وہ اس کے سینے پر انگلی رکھ کر پیار بڑے انداز میں بولی۔ اکبر نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور سرد نظروں سے دیکھا۔ اور کچھ پوچھنا ہے یا اتنا کافی ہے؟ وہ سوالیہ لہجے میں گویا ہوئی۔ اگر اس کے علاوہ کچھ نکلا تو میرے ہاتھوں سے تمہیں دنیا کا کوئی شخص نہیں بچا سکتا، سمجھی تم؟ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے انداز میں بولا۔ جاؤ یہاں سے، مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلی، وہیں کھڑی اس کے چہرے پر نظریں جمائے کسی دوسری دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ آئی سیڈ گو، وہ دھاڑا، وہ ٹھٹکی، پھر اس پر ایک کٹیلی نگاہ ڈالتے ہوئے وہاں سے بھاگ کر نکلتی چلی گئی۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے میں واپس آیا اور بستر پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ آنکھوں کے سامنے کبھی حورین کا رویا ہوا چہرہ نظر آتا تو کبھی جودہ کی کاٹدار نظریں۔ وہ تکیے میں منہ چھپائے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ 2-3 گھنٹوں کی نیند کے بعد صبح سویرے اٹھ کر حسب عادت فجر کی نماز ادا کر کے مسجد سے واپس آیا تو اپنی دادی جان شبنم گیلانی سے ملنے کے لیے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ اس وقت جاگ رہی ہوں گی۔ دروازہ کھولے اندر جھانک کر دیکھا تو شبنم گیلانی صوفے پہ بیٹھی قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھیں، جبکہ جودہ سر پر دوپٹہ اچھی طرح نماز کے سٹائل سے اوڑھے دروازے کے قریب جگہ پر جائے نماز بچھائے نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ ایک غیر مذہب کی لڑکی کی اتنی جلدی اور کایا پلٹ پر حیران ہوا۔ کمرے کے اندر آنے کی جگہ نہیں تھی، کچھ سوچ کر وہ کچن کی طرف چلا گیا۔
کچن میں آ کر اکبر نے 2 کپ چائے تیار کی۔ وہ کپ میں انڈیل کر ٹرے میں لیے پھر سے شبنم گیلانی کے روم میں آیا، جہاں اب جودہ کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ شبنم گیلانی حافظہ تھیں۔ جودہ شادی پہ اکبر کے چلے جانے کے بعد شبنم گیلانی سے گزارش کی کہ جیسا اکبر پڑھتا ہے اذان وہ بھی دینا چاہتی ہے، تو شبنم گیلانی نے اسے سمجھایا کہ وہ اذان نہیں دے سکتی۔ اس نے کہا اسے بھی اکبر کی طرح نماز پڑھنی ہے۔ شبنم گیلانی نے اس کا شوق دیکھ کر اسے نورانی قاعدے سے شروع کیے، پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنا سکھانا شروع کیا، پھر نماز بھی۔ وہ بہت جلد سب سیکھ گئی۔ اکبر چائے لیے شبنم گیلانی کے ساتھ والی خالی جگہ پر براجمان ہوا۔ وہ قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹ کر الماری کی اوپری شیلف پر رکھتے ہوئے اس کی طرف ایک بھی نگاہ ڈالے بغیر باہر نکل گئی۔ وہ اس نخرے اور انداز پر دل ملا کر رہ گیا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ میں کیا مرا جا رہا ہوں کہ مجھے دیکھے؟ وہ سوچ کر رہ گیا، جبکہ جودہ اس کے رات والے رویے پر حائف تھی جب اس نے اس پر حورین کو فوقیت دی تھی۔ وہ کچن میں آ کر ناشتے کے لیے چیزیں تیار کرنے لگی۔ ابھی وہ آٹا گوندھ کے فارغ ہی ہوئی تھی کہ جنت گیلانی ساس کچن میں آئی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میں خود ہی کر لیا کروں گی، مگر تم سنتی ہی نہیں۔ کوئی بات نہیں، میرے ہوتے ہوئے اس عمر میں آپ کام کرتے ہوئے اچھی لگیں گی کیا؟ وہ پیار بڑے لب و لہجے میں بولی۔ جنت گیلانی کا اس سے برتاؤ اچھا نہیں تھا تو اتنا برا بھی نہیں تھا، جبکہ انیکا گیلانی ابھی بھی اس سے ہار کھائے ہوئی تھیں۔ حورین بھی لیے دیے والا انداز اپنائے ہوئے تھی۔ اکبر آئے ہیں تائی جان، آج میں ان کی پسند کا خود ناشتہ بناؤں گی۔ حورین کی چہکتی ہوئی آواز عقب سے آئی تو جنت نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ صبح بخیر تائی جان۔ صبح بخیر، انہوں نے جواباً کہا۔ اے لڑکی، کچن سے باہر نکلو۔ کیا صبح صبح منحوس صورت دیکھ لی؟ اب سارا دن ہی منحوس گزرے گا۔ انیکا کی تلخ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ بنا کچھ کہے کچن سے نکل کر باہر لان کی طرف بڑھ گئی۔ انیکا، نہ کہا کرو کچھ بھی، اسے کیوں ہر وقت اس کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ وہ تو کچھ کہتی بھی نہیں تمہیں آگے سے۔ آپ کو کیوں اس پر اتنا رحم آتا ہے؟ آپ کی اصل بہو یہ ہے، وہ حورین کی طرف اشارہ کر کے بولی، جو پراٹھے کے پیڑے بنا رہی تھی۔ انیکا بنا ماں باپ کی بچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یتیموں پر رحم کرنے کا، ان سے شفقت سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب، آپ خود ہی کریں۔ وہ منہ دوسری طرف پھیر کر اب قیمہ بنانے کے لیے سامان نکالنے لگی۔ اکبر، کیا سوچا ہے تم نے پھر؟ شبنم گیلانی تلاوت مکمل کیے اکبر سے مخاطب ہوئیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ چائے کا گھونٹ پڑتے ہوئے بولا۔ میں کیسے کسی کو نہ جانتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں جگہ دے سکتا ہوں؟ آپ ہی کچھ مشورہ دیں دادی جان، اسے طلاق دے کے فارغ کر دوں؟ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو تم؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق ہے۔ ایک بے آسرا بچی کو فارغ کر کے گھر سے نکالو گے کیا؟ میں کبھی بھی تمہیں اس کام کی اجازت نہیں دوں گی۔ مگر میں کیسے؟ وہ پریشان انداز میں بولا۔ اکبر، اسے ایک موقع تو دے کر دیکھو۔ میں اس کی سفارش نہیں کر رہی، مجھے میری پوتی بھی اتنی پیاری ہے جتنی کہ وہ۔ دونوں کے درمیان تفاوت نہیں ڈالتی، برابر ہیں وہ دونوں میرے لیے، اور جیسے میرے لیے وہ دونوں برابر ہیں، تم بھی انہیں برابری کا درجہ دو۔ ہمارے لیے برابری کرنے کا حکم ہے۔ اگر کبھی بھی تمہیں اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک گزرے یا مسئلہ ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ 6 ماہ میں وہ میرے ساتھ رہی ہے، میں نے زمانہ دیکھا ہے۔ میری جہاں دیدہ نظریں یہی کہتی ہیں کہ اس میں کوئی کھوٹ نہیں، وہ بہت شفاف دل کی بچی ہے۔ بس اپنی دونوں بیویوں کو برابری کے حقوق دو۔ میرا تو یہی مشورہ ہے، آگے تمہاری مرضی۔ جی دادی جان۔ وہ صوفے کے ساتھ ٹیک لگا گیا، اس کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر مذکور تھیں۔ ناشتے پر خاص اہتمام دیکھ کر وہ اچنبے سے اپنی ماں جنت گیلانی کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے نہیں، حورین نے بنایا ہے، وہ توصیفی نگاہیں اس کی طرف کیے بولی۔ بہت اچھا ہے، وہ پہلا بائٹ منہ میں ڈال کر بولا۔ تھینکس۔ حورین کے چہرے پر مسکراہٹ رقصاں ہوئی اس کی پہلی بار تعریف کرنے پہ۔ شبنم گیلانی ایک طرف اپنی مخصوص ڈائننگ کی چیئر پر بیٹھی ہوئی تھیں تو عیسیٰ اور موسیٰ گیلانی بھی ساتھ ساتھ تھے، جبکہ حورین اور انیکا ساتھ بیٹھی تھیں۔ جنت کے ایک طرف اکبر تو دوسری خالی جگہ پر جودہ آ کر بیٹھ گئی۔ کسی نے بھی اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ عیسیٰ اور موسیٰ دونوں نے کبھی جودہ کو مخاطب نہیں کیا۔ جنت نے جودہ کے سامنے پڑی ہوئی خالی پلیٹ میں ایک پراٹھا نکال کے رکھا اور دوسرے میں بنا ہوا قیمہ ڈالا۔ وہ سر جھکائے ہوئے چھوٹے چھوٹے لقمے لیے بے دلی سے کھانے لگی۔ اکبر جلدی سے ناشتہ کیے سب کو مشترکہ طور پر خدا حافظ کیے باہر نکل گیا۔ شام کو تھکا ہارا واپس آیا تو اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ لائٹ آن کی۔ ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ حورین آتی دکھائی دی۔
اس نے اکبر کی گاڑی کی آواز سن لی تھی، اسی لیے وہ اس کے کمرے میں آئی تاکہ رات کے کھانے کا پوچھ لے۔ آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ وہ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں۔ تم جاؤ آرام کرو، صبح بھی کام میں لگی ہوئی تھی، وہ اس کے آرام کے خیال سے بولا۔ آپ بار بار مجھے یہاں سے جانے کا کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس بار نم آنکھوں سے بولی۔ اف یار، ایک تو تم لڑکیوں میں کیا آنسوؤں کا سمندر آباد ہوتا ہے جو ہمہ وقت بہنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اچھا ادھر آؤ، بیٹھو یہاں۔ وہ اسے اپنے پاس بستر پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، پھر شوز اتار کر ایک طرف رکھے اور خود بستر پر لیٹ گیا اور اپنے اوپر کمفرٹر اوڑھا۔ حورین وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ کا سر دبا دوں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ آ جاؤ، لیٹ جاؤ یہاں۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں اب سوؤں گا۔ کہتے ہی وہ رخ موڑ گیا۔ اور ہاں، ڈور بند کر دو، باہر سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی ہے۔ حورین دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھی ہی تھی کہ جودہ وہاں سے گزر رہی تھی۔ اکبر کے کمرے کی جلتی ہوئی لائٹ دیکھ کر وہاں آئی تو حورین کو اکبر کے کمرے میں دیکھ ساکت رہ گئی۔ پیچھے ہٹو، وہ اسے شانے سے دھکا دے کر اندر آئی۔ حورین اس کی حرکت پر سخت بدمزہ ہوئی اور گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ اکبر، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اس کے سر پر پہنچ کر گھسائی۔ وہ جو سونے کی تیاری میں تھا جھنجھلا کر رہ گیا۔ لو جی، شروع ہو گیا ڈرامہ آدھی رات کو، وہ دانت پیس کر بولا۔ اب میں نے کیا کر دیا؟ ملکہ عالیہ کی شان میں وہ تیکھے چتونوں سے گھورتے ہوئے بولا۔ جودہ نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی جو پہلے سے خاصا کمزور دکھائی دے رہا تھا، شاید سیاچین میں متوازن خوراک نہ ملنے کی وجہ سے۔ آنکھوں کے نیچے نیند کی کمی کے باعث سیاہ حلقے نمایاں ہو رہے تھے۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا انداز میں بولی۔ بیوی ہے وہ میری، اکبر نے جواب دیا۔ بیوی تو میں بھی ہوں۔ بھائی بیویاں ہو تو پھر دونوں میرے سر پر چڑھ کر ناچو، وہ سخت کھردرے پن سے بولا۔ آنکھیں نیند سے بوجھل سرخی مائل دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو، سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ حورین نے جودہ کو گھورا تو جواباً جودہ نے بھی اسے گھور کر دیکھا۔ اکبر بیڈ کے وسط میں لیٹا ہوا تھا، وہ دونوں اس کی اطراف میں آ کر بیٹھیں۔ اکبر، میری طرف لیٹو۔ حورین نے اس کا بازو اپنی طرف کھینچا۔ نہیں اکبر، تم میری طرف۔ اس نے اکبر کا بازو اپنی طرف کھینچا۔ وہ کب سے ان دونوں کی کھینچا تانی کا شکار بنا ہوا تھا۔ کیا مصیبت ہے، سونے دو یار۔ جھنجھلا کر رہ گیا اور اٹھ کر بیٹھا۔ وہ دونوں کے درمیان خود کو ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے کوئی برگر میں لگا کباب۔ یا اللہ، میں نے کون سا گناہ کر دیا تھا جس کی سزا مجھے ان دونوں کی صورت میں ملی ہے؟ وہ اپنے فوجی ہیئر کٹ میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھنسائے ہوئے بے چارگی سے بولا اور ایک خفگی بڑی نگاہ ان دونوں پر ڈالی۔ بندہ خودکشی کر لے مگر 2 شادیاں ہرگز نہ کرے، وہ چبا چبا کر بولا۔ اللہ کرے اگلی بار غازی ہو کر لوٹنے کی بجائے شہید ہو جاؤں، اس نے دلی جذبات تلخ لہجے میں ادا کیے۔ اللہ نہ کرے۔ حورین نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھنا چاہا، عین اسی وقت اس نے بھی اکبر کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ہائے رام، ایسا تو مت کہیں، وہ دہلتے ہوئے دل سے بولی۔ اکبر اس کے الفاظ سن کر مزید سیخپا ہوا۔ کتنی بار کہا ہے یہ لفظ مت بولا کرو۔ حورین اس کی بے عزتی پر دل ہی دل میں مسکرائی۔ اکبر ان دونوں کے درمیان سے اٹھ کر کمفرٹر پھینکتے ہوئے ایک اچڑتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالے باہر کی طرف بڑھا۔ جتنا چاہو لڑ لو آپس میں، مگر خدا کا واسطہ ہے میری جان چھوڑو۔ 2 راتوں سے سویا نہیں ہوں، سکون کی تلاش میں گھر آتا ہوں مگر… وہ بات ادھوری چھوڑ کر افسردہ آواز میں تاثر سے سر ہلایا تھا۔ حورین نے اس کی طرف دیکھا اور منہ کے زاویے بگاڑے، جبکہ اس نے نتلی والی ناک سکڑتے ہوئے سر جھٹک کر چہرے کا رخ دوسری جانب پھیرا۔ کیا ہوا اکبر، رات کے اس وقت تم یہاں؟ شبنم گیلانی نے لہجے میں حیرانی سموئے ہوئے اسے پوچھا۔ دادی جان، سکون چاہتا ہوں کچھ دیر، میں یہاں آپ کے بستر پر سو جاؤں؟ ہاں ہاں میرا بچہ، کیوں نہیں، آؤ ادھر آرام سے لیٹو۔ اکبر کے لیٹتے ہی وہ اس کے بالوں میں پیار سے انگلیاں چلانے لگیں تو وہ کچھ ہی دیر میں سو گیا۔ شبنم گیلانی اسے سوتا ہوا چھوڑ کر کمرے سے باہر آئیں۔ وہ دونوں اکبر کو ڈھونڈتے ہوئے باہر ادھر سے ادھر گھوم رہی تھیں۔ حورین، تم اپنے کمرے میں سو جاؤ اور جودہ تم فی الحال اکبر کے روم میں۔ آج اکبر میرے کمرے میں سو گیا ہے، بیچارہ بہت تھکا ہوا تھا۔ نیا دن نئے احساسات کے ساتھ طلوع ہوا۔ سب ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے ناشتہ شروع کر چکے تھے۔ گھر کی خواتین سب کو سرو کرنے کے بعد خود بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ جنت، ذرا دیکھو اکبر اٹھا یا نہیں، ابھی تک نہیں آیا۔ جی اماں جان، میں ابھی دیکھتی ہوں۔ ارے ادھر کہاں جا رہی ہو بھائی، اکبر میرے کمرے میں ہے۔ شبنم گیلانی نے جنت کو اکبر کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو کہا۔ وہ کیوں؟ بتاتی ہوں ابھی، وہ اسے آنکھوں سے فی الوقت چپ رہنے کا اشارہ دیتے ہوئے بولی۔ اچھا امی جان، ہم چلتے ہیں، آفس کا وقت ہو گیا، عیسیٰ گیلانی نے شبنم گیلانی سے کہا۔
پھر موسیٰ اور عیسیٰ دونوں آفس کے لیے نکل گئے۔ سامنے سے ہی اکبر اپنے آرمی یونیفارم میں ملبوس نک سک سے تیار نیچے اتر رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے وہاں موجود خواتین کو مشترکہ طور پر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، شبنم، گیلانی، جنت اور انیکا تینوں نے بھی جواباً کہا، جبکہ حورین چوری چھپے اس پر نظر ڈال رہی تھی۔ جودا نے حسرت بڑی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کتنے پیارے لگتے ہیں نا آپ، وہ یہ بات دھیمی سی آواز میں بولی، آواز اتنی دھیمی تھی کہ بمشکل اسے اپنے کانوں میں سنائی دی۔ بیٹھو بیٹا، ناشتہ شروع کرو، جنت نے اس کے لیے چیئر گھسیٹ کر پیچھے کرتے جگہ بنا کر کہا۔ موم، آپ پلیز آرام سے بیٹھ کے ناشتہ کریں، میں کر لوں گا، وہ انہیں اٹھ کر کام کرتے ہوئے دیکھ کے بولا۔ اکبر بیٹا، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، رات کو وہ سب کیا تھا؟ بلاخر شبنم گیلانی نے بات شروع کی۔ اکبر نے حائف نظروں سے سامنے موجود حورین اور جودا کو دیکھا، جو دونوں ہی نظریں چرا رہی تھیں۔ آپ بڑی ہیں، سب سمجھتی ہیں، آپ ہی کوئی حل نکالیں، میری تو سمجھ سے باہر ہے، میں کیا کروں؟ اس نے بیزاری سے کہا اور پاس پڑے ہوئے جگ سے جوس شیشے کے گلاس میں انڈیلا۔ گلاس بھر کے منہ سے لگایا۔ حورین نے کاشوں میں کٹے ہوئے سیب کی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی، جسے اکبر نے پکڑ کر اپنے سامنے رکھا، پھر گلاس ٹیبل پر رکھا اور ایک سیب کی کاش اٹھا کر منہ میں ڈالی۔ جودا نے سینڈوچ کی ٹرے اس کے سامنے کی تو اکبر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ وہ دل محسوس کر کے رہ گئی۔ بیٹا جی، تو ہمارا یہ فیصلہ ہے، جب آپ گھر آؤ تو ایک دن حورین کے پاس رکو تو دوسرے دن اس بچی کے پاس۔ جی ٹھیک ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ وہ جوس کا گلاس ختم کیے وہاں سے اٹھا۔ مگر اکبر کے کمرے میں صرف میں رہوں گی، یہ نہیں، حورین نے اپنے حق میں کہا۔ تو یہ کہاں رہے گی؟ شبنم گیلانی نے پوچھا۔ جنت اور انیکا خاموش تھیں اس معاملے میں۔ اسے حورین والا روم دے دیں، اکبر نے مشورہ دیا۔ اس کی بات پر حورین نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بلاخر حورین نے اکبر کے کمرے میں رہنے کے لیے اپنے کمرے کی قربانی دے دی۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ شبنم گیلانی نے جودا سے پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آج رات اکبر میرے ساتھ رہیں گے، حورین نے جودا کی طرف کاٹدار نظروں سے دیکھ کر کہا۔ شادی پہلے میری ہوئی تھی تو اکبر پہلے میرے پاس رکیں گے، جودا بھی تلخ لہجے میں بولی۔ شروع ہو گیا ان کا۔ اکبر نے سر جھٹک کر اپنی پاکٹ سے موبائل نکالا اور مسڈ کال چیک کرنے لگا۔ حورین، کمرے والی بات تمہاری مانی ہے اور یہ بات بچی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ قاعدے سے دیکھی جائے تو پہلے نکاح اس کا ہوا ہے، تو اکبر آج رات اس کے پاس رکے گا، کل تمہارے ساتھ۔ اب میں دوبارہ کوئی بحث سننا نہیں چاہتی اس بارے میں۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہ ذرا تیز آواز میں بولیں۔ اوکے ایوری ون، خدا حافظ، وہ کہتے ہی وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آج حورین نے دن میں اپنا سارا سامان اکبر کے کمرے میں منتقل کر لیا تھا۔ سارے کپڑے وغیرہ اس کی کبرڈ میں جگہ بنائے رکھ لیے تھے۔ جودا کے پاس تھا ہی کیا وہاں رکھنے کے لیے، بس شبنم گیلانی کے چند سوٹ جو وہ کئی ماہ سے پہن رہی تھی۔ اکبر ڈیوٹی سے واپس آ چکا تھا۔ جودا نے اسے کئی بار رات کو کافی پیتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے وہ کچن میں اس کے لیے کافی تیار کر رہی تھی، جب اچانک اسے کچن کے باہر کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ باہر گئی تو کچھ بھی نہیں تھا۔ واپس آ کر مگ میں کافی ڈالی اور کمرے کی طرف آئی، جہاں اکبر بستر پر نیم دراز تھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھے پاؤں کو مسلسل ہلا رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں دیوار پر نصب LED کا ریموٹ کنٹرول تھا۔ وہ منہمک انداز میں LED پر چلتی ہوئی نیوز دیکھ رہا تھا۔ جودا نے مگ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا اور دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی۔ اکبر نے مگ اٹھا کر منہ سے لگایا اور کافی کا ایک گھونٹ بھرا، مگر فوراً ہی چہرے کے زاویے بگڑے۔ پیو اسے، اس نے وہی مگ جودا کی طرف بڑھایا، مگر یہ تو میں آپ کے لیے لائی تھی، آئندہ ایسی کوشش بالکل مت کرنا کیونکہ میں نمک والی کافی بالکل نہیں پیتا۔ اس نے مگ واپس وہیں رکھا جہاں سے اٹھایا تھا۔ مگر میں نے تو نمک نہیں ڈالا، اس نے شرمندگی سے کہا، اور اپنی غلطی ڈھونڈنی چاہی کہ کہاں اسے چوک ہوئی، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا۔ اب آئے گا مزہ جب اکبر کے ہاتھوں اس خوبصورت چڑیل کی درگت بنے گی۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا جب اکبر اسے روم سے باہر نکالے گا۔ حورین سے کہاں برداشت تھا کہ اس کا شوہر کسی اور کے کمرے میں رہے، سوچ سوچ کے ہی اس کا برا حال تھا، اس لیے اس نے جودا اور اکبر کو دور کرنے کے لیے یہ ترکیب آزمائی۔ اکبر نے ریموٹ سے LED آف کی اور تکیہ درست کیے ٹھیک سے لیٹ گیا۔ سو جاؤ لڑکی، رات بہت ہو گئی ہے، اور ہاں لائٹ آف کر دو۔ ایک بات کہوں اگر اجازت ہے، وہ ہلکی سی آواز میں بولی۔ اکبر نے کہا۔ آپ مجھے میرے نام سے کیوں نہیں بلاتے؟ حورین کو تو آپ اس کے نام سے بلاتے ہیں۔ کیونکہ مجھے وہ نام پسند نہیں، ہمارے مذہب کا نہیں۔ جب تم نے اسلام قبول کر ہی لیا تھا تو نام بھی بدل لیتی، کبھی کسی نے اس طرف توجہ دلائی ہی نہیں۔
تو آپ مجھے اپنی پسند کا نام دے دیں۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں کہ تمہارے والدین کا دیا نام تم سے چھن جائے گا؟ جب اپنے گھر والوں کا دیا مذہب بدل سکتی ہوں تو نام کیوں نہیں؟ آپ بتائیں کیا نام ہو؟ چند لمحے سوچنے لگا، پھر ایک نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ بیضوی سرخ و سفید پرکشش چہرہ، بڑی بڑی گرے آنکھیں، ستوان آنکھ جس میں پڑی ہوئی نتھلی اسے مزید دلکش بنا رہی تھی، باریک سے گلابی پنکھڑیوں جیسے لب، متناسب سراپا، مگر سادہ سی ڈھیلی ڈالی شلوار قمیض میں ملبوس تھی جس کا رنگ اب ماند ہو چکا تھا اور اسے سائز میں کافی کھلی لگ رہی تھی۔ سر پہ اچھے سے دوپٹہ جمائے ہوئے تھی۔ میں نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا اس نے کیا پہنا ہوا ہے۔ اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ مجھے اس کی ضرورت کی اشیاء کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اس نے دل میں سوچا، تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ اور وہ جو سوچ رہی تھی کہ وہ اس کا نام بتانے والا ہے، اس سے کپڑوں کا سن کر ایک دم چپ کی چپ رہ گئی۔ پھر سر جھکائے ہوئے ہی بولی، وہ دادی جان کے کپڑے ہیں کچھ میرے پاس، وہی پہنتی ہوں۔ تمہارا نام آن فاطمہ کیسا رہے گا؟ اس نے جودا کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بہت پیارا ہے، اس نے پھر سے اکبر کی بات بدلنے پر چونک کر دیکھا اور اس کے سوال کی بابت پر جواب دیا۔ فاطمہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تم اس نام کا مان رکھنا۔ جی ضرور۔ ابھی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ فون بیل نے اکبر کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی سر، وہ چھوٹتے ہی بولا۔ چھوٹو گینگ کو لے کر پولیس بہت پریشان ہے، شاید ہمیں اس معاملے میں ان کی مدد کرنی پڑے۔ جب بھی اس سلسلے میں کوئی بات ہوگی تو تم بھی اس مشن میں ہمارے ساتھ جاؤ گے؟ یس سر، میں آج ہی ساری ڈیٹیلز پتہ کرتا ہوں اس بارے میں تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس نے فون رکھا اور خود بستر سے نکل کر باہر نکلنے لگا۔ تم سو جاؤ، مجھے کچھ کام ہے، میں بعد میں آ جاؤں گا آن فاطمہ، وہ کہہ کر رکا نہیں باہر نکل گیا۔ آن فاطمہ، وہ اس کے دیے ہوئے نام کو بار بار دہرانے لگی اور بستر پہ بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ کچا جمال اور کچا موڑو کے علاقے میں جس جزیرے پر ڈاکوؤں کا گروہ موجود ہے، وہ سن 2010 کے سیلاب کے بعد دریائے سندھ میں ابھرا۔ اس کی لمبائی 10 کلومیٹر اور چوڑائی 3 کلومیٹر ہے۔ اسے چھوٹو گینگ کی مناسبت سے چھوٹو جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ ویسے تو ضلع راجن پور کی تحصیل روجان کا حصہ ہے، تاہم یہاں سے رحیم یار خان کی سرحد بہت قریب ہے۔ یہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ ہے جو دریائے سندھ کے ایک طرف جنوبی پنجاب کے دور ابداد علاقوں میں موجود ہے۔ یہ پنجاب میں ڈیرہ غازی خان اور ساتھ واقع صوبہ سندھ کے 150 کلومیٹر تک کے کچے کے علاقے کے درمیان میں موجود درجنوں گروہوں میں سے ایک سرکردہ گروہ ہے۔ اس گروہ کے سرگنا غلام رسول عرف چھوٹو ہے جو اس خطے میں ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے سرگرم ہیں۔ اندازے کے مطابق 300 سے زائد جن کا ذریعہ معاش اغوا، برائے توان کی وارداتیں، بتہ ہوری اور ڈکیتیاں ہیں۔ اب چھوٹو گینگ میں لنڈ سکھانی ڈیرہ غازی خان کے خالد اور اسحاق گینگ اور مظفر گھر کا جاکھا گینگ بھی شامل ہو چکے ہیں۔ یہ ڈاکو انتہائی تربیت یافتہ ہیں اور پولیس مقابلوں میں شدید مذمت کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے سن 2005 میں چھوٹو گینگ نے خود کو اس وقت کافی دباؤ میں پایا تھا جب انہوں نے قریبی انڈلس ہائی وے سے 12 چینی انجینئروں کو اغوا کیا اور بعد میں انہوں نے انجینئروں کو بغیر کسی تاوان کے رہا کر دیا۔ اس کے آفیسر نے اسے اس کیس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز فراہم کی۔ اکبر ان معلومات کو ذہن میں رکھے باقی سب کے ساتھ مل کر آگے کا لاحقہ عمل ترتیب دینے لگا۔ رات گئے گھر سے نکلا، وہ دوپہر کو گھر واپس آیا۔ پانی جودا ٹرے میں گلاس سجائے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ جو تھکاوٹ کے باعث صوفے کی پشت سے سر لگائے ہوئے تھا اسے دیکھ اٹھ کر بیٹھا۔ تیار ہو جاؤ اور حرین سے بھی کہو۔ جی، وہ ناسمجھی سے بولی۔ اف یار، ایک بار کی کہی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی تمہیں؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ شاپنگ پر جانا ہے، تم اور حرین دونوں تیار ہو جاؤ، مگر آپ تھکے ہوئے ہیں، آرام کر لیں۔ جاؤ، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ جی اچھا، حرین تیار ہو جاؤ، اکبر نے کہا ہے کہ شاپنگ پر جانا ہے۔ وہ اس کے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے بولی، تم بھی جاؤ گی؟ اکبر نے دونوں کو کہا ہے۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ اکبر باہر گاڑی میں بیٹھے ہوئے ان کا انتظار کر رہا تھا کہ دونوں سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دیں۔ حرین نے تیزی سے لپک کر فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولے اندر بیٹھی اور آن فاطمہ پچھلی سیٹ پر۔ اکبر نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہ کچھ ہی دیر میں شہر کے ایک بہترین شاپنگ مال میں تھے۔ تم دونوں نے جو بھی لینا ہے لے لو، بل میں پے کر دوں گا۔ اور ہاں، دیر مت لگانا، ذرا جلدی واپس آؤ، میں یہیں انتظار کروں گا۔ وہ گراؤنڈ فلور پر کافی شاپ کے پاس کھڑے ہوئے بولا۔ وہ دونوں چلتی ہوئی اپنی من پسند شاپ میں چلی گئیں۔ وہ مال میں موجود کیفے میں کافی سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ سامنے بوتیک پر ڈمی پر لگے خوبصورت ڈریس پر اس کی نظر پڑی۔ اس کی نظروں میں ستائش ابھری۔ یہ پہلی بار تھا کسی چیز میں دلچسپی محسوس ہوئی۔
وہ کافی ختم کیے اس شاپ میں گیا اور اسے قریب سے دیکھا۔ وہ ایک بلیک لانگ فراک تھا میکسی سٹائل میں، جس کے گلے اور دامن پر بریک نفیس موتی ڈائمنڈ کی طرح جگمگا رہے تھے۔ دوپٹے کے کناروں پر بھی باریکی سے دیدہ زیب کام کیا گیا تھا۔ اسے پیک کر دیں۔ جی سر۔ آپ کے پاس سیم یہی ڈریس کا ایک اور پیس ہوگا؟ شور سر۔ اوکے تو پھر یہ دونوں ہی پیک کر دیں۔ اکبر نے دونوں ڈریس پیک کیے اور واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھے ان دونوں کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں چلی آئیں، ہاتھوں میں ڈھیر سارے شاپنگ بیگز لیے۔ اکبر نے کاؤنٹر پر سارا بل ادا کیا، پھر وہ لوگ گھر آئے۔ گاڑی سے نکلتے ہوئے اکبر نے دونوں کو ان کے سامان کے ساتھ ساتھ ایک ایک اور بیگ تھمایا تو وہ دونوں اسے چونک کر دیکھنے لگیں۔ یہ تم دونوں کو میری طرف سے شادی کا تحفہ، وہ کہہ کر اندر بڑھ گیا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگیں، پھر دونوں ہی سر جھٹک کر اس کے پیچھے اندر گئیں۔ اکبر لاؤنج میں موجود سب کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہو گیا۔ عیسیٰ اور موسیٰ دونوں بھی آفس سے لوٹے وہاں موجود تھے، جبکہ انیکا اور جنت چائے کا اہتمام کیے سب کو شام کی چائے پیش کر رہی تھیں۔ وہ دونوں اپنے اپنے روم میں چلی گئیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔